अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं बाबा को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। गर्मियों के दिन थे। आज मुझे देर हो गई थी। अगर रोटी देर से पहुंचे तो बाबा रोटी ना खाते थे। अचानक खेतों में से दो आदमी नमूदार हुए। वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैंने उन्हें बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो। उनमें से एक ने अचानक मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे पकड़ लिया। मेरे दूसरे हाथ में लस्सी की कटवी थी। मैंने उसके सर पर दे मारी। भागने की कोशिश करने लगी तो दूसरे ने मुझे एकदम उठा लिया और अपने कंधे पर डाल दिया। मैं उस वक्त मुश्किल से 14 बरस की थी, हल्की फुल्की सी थी। उनके गिरफ्त में मचलने लगी लेकिन अपने आप को छुड़ा ना पाई। ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक ही एक और शख्स खेतों से भागता हुआ आया और जिसने मुझे उठाया हुआ था उसको ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारने लगा। मैं ज़मीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों शख्स भाग गए। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी आज जान छुड़ाई। पर तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? मैं अपने बाबा को रोटी देने खेतों में जा रही थी कि इन दोनों बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम ना आते तो ना जाने मेरा क्या हशर होता। पर तुम्हारी रोटी और लस्सी तो गिर गई। अब तुम अपने बाबा को क्या दोगी? ऐसा करो, मेरे पास कुछ रोटियां और साग हैं, तुम वो अपने बाबा को दे देना। उसने रोटी की पोटली उठा के मुझे खेतों से दी और बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है। मेरा नाम अकबर है। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? उनका नाम अल्लाह देता है। मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। तुम शायद नवाबपुर में रहती हो। हाँ, मैं नवाबपुर में ही रहती हूँ। वो मुझे रोटी देकर मुस्कुराता हुआ चला गया। ये वाक़यात अब से 70 साल पहले के हैं। इस वाक़ये के 10-12 दिन बाद हमारे घर 2-3 औरतें और एक मर्द आया। साथ ही हमारे गांव के मौलाना साहब थे जिनसे मेरे अब्बू की बहुत अच्छी बातचीत थी। उनमें से एक औरत कहने लगी कि मैं हसनपुर में रहती हूँ और अपने बेटे अकबर के लिए नूरा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं तो शर्मा कर अंदर कोठरी में चली गई क्योंकि मुझे भी वो गबरू जवान एक नज़र में अच्छा लगा था। बाबा ने अपने दोस्त मौलवी साहब की वजह से हमारा रिश्ता कबूल कर लिया और यूं अकबर से मेरी शादी हो गई। उस दौर में इतनी ही कम सिनी में शादियाँ हो जाया करती थीं। अकबर तो मुझे देख देख कर जीता था। उसकी माँ मासी सुगरा भी मुझे बहुत चाहती थी। 2 महीने तक तो उसने मुझे घर के किसी काम को हाथ तक ना लगाने दिया। कहती थी, तू इतनी सोनी कुड़ी है, ऐसे झाड़ू देगी तो मैली हो जाएगी। मेरे हाथ पैरों की मेहंदी का रंग फीका पड़ता तो वो मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा देती और बोलती, नई नवेली दुल्हन के सूने हाथ और सूनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। दिन इसी तरह खुशियों के हंडोले में झूलते गुजर गए। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। अब अम्मा की उठते बैठते एक ही रट थी कि नूरा अब जल्दी से मुझे पोता दे दे, मेरा अरमान भी पूरा हो जाए। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। पर अम्मा, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, पर मैं तो अल्लाह से मांग मांग कर थक गई। अब सोचे मैं उनकी उस बात का क्या जवाब देती। 6 महीने मजीद गुजरे तो अम्मा के रवैये में भी वाज़ेह फ़र्क आने लगा। उठते बैठते अब मुझे ताने देने लगी, बात पे बात छिड़कने लगती। कहती थी, जिस दरख्त में फल फूल ना हो वो जलाने के काम आता है। मुझे क्या पता था कि मैं बंजर ज़मीन का सौदा कर रही हूँ। वो ये बातें मुझे सुनाने के लिए करती थी। मैं अम्मा की उन बातों से हर वक्त परेशान रहने लगी। मेरी उस उदासी और परेशानी को अकबर ने भी महसूस कर लिया और मुझसे एक दिन बोला, क्या बात है नूरा, तू आजकल इतनी उदास और परेशान क्यों रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने उसे टालने की कोशिश की। अच्छा, मैं समझ गया, तुझे बाबा की याद आ रही है ना। कल तुझे मैं नवाबपुर तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा। फिर वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया। माँ तो मेरी पहले ही फोत हो गई थी। मेरा सिर्फ एक बाप था और एक मैं। मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था। मुझे अपने बाबा बीमार लगे। मैंने परेशान होकर कहा, बाबा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम दवा क्यों नहीं लाए? भाई मैं गांव के हकीम साहब से दवा तो लाया हूँ लेकिन उससे कोई अफाका नहीं होता। बाबा, मैं तुम्हें शहर के बड़े अस्पताल में कल ले जाऊँगा, तुम तैयार रहना, मैं तांगा लेकर आऊँगा। मैं भी चलूँगी अकबर। दूसरे दिन हम बाबा को शहर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर साहब ने बाबा का मुआयना किया, कुछ दवाएं दी, अकबर को कुछ हदायत दी और हम लोग अपने गाँव वापस आने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। मुझे अकबर के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात नजर आए। मैंने पूछा, बताओ बाबा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा को बड़ी बीमारी है। मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट पड़ा क्योंकि बड़ी बीमारी उस ज़माने में टीबी को कहा जाता था। उस वक्त तक वो बीमारी नाकाबिले इलाज थी। मैं ये सुनकर बुरी तरह रोने लगी। अकबर ने बमुश्किल मुझे तसल्ली दी। मुझे बोला, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं, दवाओं से ठीक हो जाएगी। मैं जानती थी कि अकबर मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रहा है।
خیر جب میری ساس کو اس بیماری کا پتہ چلا تو اس نے بھی میری دلجوئی کی۔ اصل میں وہ دل کی بری نہیں تھی، اسے صرف وارث چاہیے تھا۔ آخر ایک منحوس صبح بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں تو غم سے پاگل ہو گئی۔ اس موقع پر مجھے میری ساس اور میرے شوہر نے بہت سہارا دیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی۔ جب 3-4 مہینے گزرے تو پھر اماں کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اس دن پڑوس کی ماسی جینا ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ ماسی جینا اماں کو کہنے لگی، تیری بہو کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ اماں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کبھی بنجر زمین بھی فصل دیتی ہے؟ میں نے تو اپنے بیٹے کی قسمت ہی پھوڑ دی۔ پر اس میں مایوسی کی کیا بات ہے سغرا؟ ابھی کون سی اکبر کی عمر گزر گئی ہے، تو اس کی دوسری شادی کرا دے، ورنہ پوتا کھلانے کی آس ہی لیے اس دنیا سے گزر جائے گی۔ لیکن اکبر اس پر کبھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اس چڑیل نے تو اکبر پر نہ جانے کون سا جادو کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہیں۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت مجھے میرے بابا بہت یاد آئے۔ میں نے اس روز فیصلہ کر لیا کہ آج ہی اکبر سے صاف صاف بات کروں گی اور اسے بتا دوں گی کہ اماں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ خیر اکبر گھر آیا، میں نے اسے کھانا وغیرہ دیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے نورا، کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ ہاں، میں نے بلند آواز میں کہا اور اسے اماں کے رویے کے بارے میں بتا دیا۔ اکبر تو یہ سن کر تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور بولا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے بتاتی تو کیا کر لیتا؟ میں اماں سے یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ اولاد دینا یا نہ دینا کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا وہ تمہاری بات سمجھ جاتی؟ وہ تو مجھے بنجر زمین کہتی ہے۔ بنجر زمین بھی کبھی فصل دیتی ہے کیا؟ چل نورا، تو اماں کی بات کا برا نہ منایا کر، وہ اب بوڑھی ہو گئی ہے۔ تو نے تو سنا نہیں کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے؟ ارے وہ تو پوتے کے لیے تمہاری دوسری شادی کرنے جا رہی ہے، پر یہ نہیں ہو سکتا۔ اماں نہیں ایسا کہہ سکتی۔ میں اگر اپنے کانوں سے نہ سن لیتی نا تو مجھے بھی یقین نہیں آتا۔ اور ماسی جینا اماں کو دوسری شادی کے مشورے دے رہی ہے، پر میری پیاری نورا، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے نا تب بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے گھر میں ماسی جینا کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ اماں نے آخر اکبر کے لیے ایک لڑکی پسند کر ہی لی۔ وہ اس گاؤں کے ایک مزارے کی بیٹی تھی۔ رات کو اکبر کھانا کھا کر بیٹھا تو اماں نے کہا، مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اکبر بولا، اماں ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے تو پہلے سے مجھے بتا رہی ہے؟ ہاں بول، میں سن رہا ہوں۔ اکبر، میں نے تیری دوسری شادی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری شادی؟ اماں مجھ سے ایک ہی نہیں سنبھلتی، تو دوسری شادی کی بات کر رہی ہے؟ کیوں، میری جان کی دشمن ہے؟ میں تو دو بیویوں کے درمیان چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پس کر رہ جاؤں گا۔ میری بات کو مذاق میں مت ٹال اکبر، سنجیدگی سے سن۔ مجھے پوتے کی شدید خواہش ہے اور نورا تو میری یہ خواہش پوری کرنے سے رہی۔ کیوں اماں، نورا کیا عورت نہیں ہے؟ عورت ہے، لیکن اگر یہ میری خواہش پوری کرنے کے قابل ہوتی تو اب تک کر چکی ہوتی۔ یہ ادھوری عورت ہے۔ بانج عورت تو ادھوری ہی ہوتی ہے نا بیٹا۔ کان کھول کر سن لے اماں، میں کسی بھی قیمت پر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اکبر پیر پٹکتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ پتہ نہیں اس چڑیل نے نہ جانے اکبر کو الو کا گوشت کھلایا ہے یا کوئی جادو کیا ہے کہ وہ میری بات سنتا ہی نہیں، لیکن میں بھی اپنی ضد کی پکی ہوں۔ دیکھتی ہوں وہ کب تک یہ بات نہیں مانتا۔ اماں کی یہ بات سن کر تو مجھے فکر پیدا ہو گئی۔ وہ واقعی اپنی ضد کی پکی تھی، اکبر کو اپنی جان کی قسم دے کر، مرنے کی دھمکی دے کر مجبور کر سکتی تھی۔ اچانک مجھے شیدا کا خیال آیا۔ شیدا میری پڑوسن تھی اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ دوسرے دن میں نے اکبر سے کہا کہ مجھے نواب پور چھوڑ دے، وہاں میں نے اپنی پرانی سکھی سہیلیوں سے ملنا ہے۔ اکبر نے مجھے اسی دن نواب پور چھوڑ دیا۔ شیدا اکثر پیر صاحب کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے تعویذ وغیرہ لاتی تھی۔ وہ ان پیر صاحب کی بہت تعریف کرتی تھی، کہتی تھی وہ بہت بڑے اللہ لوگ ہیں، کسی بھی سائل سے ایک بھی پیسہ نہیں لیتے، بے غرض ہو کر سب کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے شیدا کو اپنی بپتا سنائی تو وہ ہنس کر بولی، یہ تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، تو اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو اب تک تو تیری گود میں 2 بچے کھیل رہے ہوتے۔ بے اولادوں کو اولاد دلانے میں تو پیر صاحب بہت مشہور ہیں۔ تو کل ہی میرے ساتھ ان کے پاس چلنا، وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں، ورنہ لوگوں کو وہاں گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے دن میں شیدا کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ ان کے آستانے کے گرد بڑا سا ایک احاطہ تھا جس میں آم اور جامن کے درخت لگے ہوئے تھے۔ زمین پر گھاس تھی جس پر بہت سارے مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کا مرید خاص شاید شیدا کو پہچانتا تھا، اس نے ہمیں فوراً پیر صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ پیر صاحب کی لمبی سفید سی داڑھی، ان کی سرخ و سفید رنگت اور آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھ کر میں تو ان سے مروب ہو گئی۔
انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تیری قسمت میں اولاد ہے لیکن تجھے اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اولاد کا سن کر میں تو ان سے مزید متاثر ہو گئی۔ آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اولاد کے لیے ان کے پاس گئی تھی؟ شیدا نے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ پیر صاحب، میں ہر طرح کی محنت کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے کسی بھی قیمت پر اولاد دلا دیں۔ دلائیں گے، ضرور دلائیں گے۔ پیر صاحب یہ کہہ کر مراقبے میں چلے گئے۔ انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، لڑکی، تیرے سر پر تو بہت سی مصیبتیں ناچ رہی ہیں۔ تیری ساس نے بھی تجھ پر کچھ عمل کرایا ہے، پہلے تو مجھے اس کا توڑ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ شیدا سے بولے، تو اس کے لیے کہیں سے کالے بکرے کا بندوبست کر۔ پر پیر صاحب، میں اور یہ بھلا کالا بکرا کہاں ڈھونڈتی پھریں گی؟ آپ کوئی اور حل بتائیں۔ کالا بکرا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کرو، تم میرے مرید کو اس بکرے کے پیسے دے دینا، وہ خود کالے بکرے کا بندوبست کر لے گا۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، شیدا خوش ہو کر بولی۔ بس اب تم جاؤ، باقی کام تمہیں میرا مرید بتا دے گا۔ میں اور شیدا وہاں سے خوشی خوشی باہر نکلے۔ مرید نے بتایا کہ ہمیں بکرے کے لیے 15 روپے دینے کی ضرورت ہے۔ 15 روپے کی رقم اس دور میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اکبر اکثر مجھے پیسے دیتا رہتا تھا، میرے پاس اس وقت بھی 20-25 روپے تھے۔ میں نے فوراً 15 روپے نکال کر مرید کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کالے بکرے کے خون پر پیر صاحب کوئی عمل کریں گے، مرید نے بتایا۔ اب تم لوگ کل اسی وقت آنا۔ واپسی میں شیدا کہنے لگی، پیر سائیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ شام کو اکبر مجھے لینے آیا تو شیدا نے کہا، اکبر بھائی، نورا کو کچھ دن یہیں چھوڑ دو، یہاں آ کر اس کا دل کچھ بہل گیا ہے۔ پھر اکبر کو میں نے راضی کر لیا اور وہ مجھے چھوڑ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ جب تک تیرا دل چاہے یہاں رہے، جب تجھے آنا ہو تو مجھے پیغام بھجوا دینا، میں تجھے لینے آ جاؤں گا۔ میں نے احتیاطاً اکبر سے مزید پیسے لے لیے۔ دوسرے دن ہم پیر صاحب کے آستانے پر پہنچے تو پھر وہی عالم تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ پیر صاحب کسی بہت جلالی وظیفے میں مصروف ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہمارا نمبر آیا۔ پیر صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں تیرے لیے وظیفہ کر رہا تھا، تیری بہت سی میں نے بلائیں دور کر دی ہیں، اس کے لیے تجھے ایک اور کالے بکرے کی قربانی دینا ہوگی۔ میں نے جھٹ پیسے نکالے اور پیر صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ پیر صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کل ساری رات قبرستان میں وظیفہ پڑھا ہے اور آج بھی صبح سے میں وظیفے میں مصروف تھا۔ تیسرے دن ہم لوگ وہاں پہنچے تو مرید نے بتایا کہ آج پیر صاحب وظیفے میں مصروف ہیں، وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ اگلے دن جب ہم پیر صاحب کے پاس گئے تو 2-2.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ہمارا نمبر آ گیا۔ اس دن پیر صاحب کے ارد گرد اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ ایک مٹی کے پیالے میں کچھ انگارے تھے، انہوں نے اس میں لوبان ڈالا اور مجھ سے بولے، ادھر میرے پاس آ۔ میں اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے میرے سر اور چہرے پر لوبان کی دھونی دی، میری پیشانی پکڑ کر کچھ دیر تک کوئی وظیفہ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بہت عجیب سے انداز میں مسکرائے اور بولے، لڑکی، میں نے تیرے سر کی تمام بلائیں ٹال دی ہیں اور ایسا حصار باندھ دیا ہے کہ اب تیری ساس یا کوئی بھی دشمن تجھ پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے گا بھی تو وہ اس پر الٹ جائے گا۔ پر پیر صاحب، اب میری گود تو ہری ہو جائے گی نا؟ میں نے تو پہلے تیرے اوپر سے کالے علم کو اتارا ہے، اب اگر تجھے اولاد کی ضرورت ہے تو تجھے خود محنت کرنا ہوگی۔ بول، محنت کر سکے گی؟ میں محنت سے نہیں گھبراتی پیر صاحب، آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہوگا۔ تجھے 7 راتوں کو قبرستان میں جا کر کسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر پر بیٹھ کر غسل کرنا پڑے گا۔ پیر صاحب نے یہ کہا تو میں تو کانپ کر رہ گئی۔ قبرستان جانے اور وہ بھی رات کے وقت، پھر کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر نہانا، کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اسی وقت ہمت ہار دیتی، لیکن میرے دل میں اکبر کی محبت اتنی شدید تھی کہ میں نے عمل کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک بات کا خیال رہے، تجھے آدھی رات گزرنے کے بعد قبرستان میں جانا ہوگا اور بالکل اکیلے جانا ہوگا، لیکن قبرستان کے باہر تک تو کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ اس عمل کا ایک مخصوص وقت مقرر کر لے، 7 دن میں ایک دفعہ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہاتے ہوئے تو کوئی دنیاوی خیال دل میں مت لانا، بس اللہ کو یاد کرنا۔ میں بھی یہاں بیٹھ کر چلا کاٹوں گا اور تیری حفاظت کے لیے اپنے موکلوں کو بھیج دوں گا۔ ایک بات اور سمجھ لے، اگر تو خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگی تو عمل باطل ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد تجھے قبرستان کے دوسرے راستے سے باہر آنا ہوگا۔ اب جا اور میرے کہنے پر عمل کر۔ جب ہم وہاں سے واپس نکلے تو میں بہت پریشان تھی۔ نورا، کیا تو یہ عمل پورا کر لے گی؟ ہاں، میں اکبر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، پر تو آدھی رات گزرنے کے بعد قبرستان میں کیسے جائے گی؟ پیر صاحب نے کہا ہے نا کہ انہوں نے میرے گرد حفاظت کا حصار کھینچ دیا ہے اور ان کے موکل بھی میری حفاظت کریں گے۔ پر ایک بار تو سوچ لے نورا، اگر عمل ادھورا رہ گیا اور تو وہاں سے ڈر کر بھاگ آئی تو پھر تو کبھی من کی مراد پوری نہ کر پائے گی۔ کوئی نہیں، میں یہ کر کے ضرور دیکھوں گی، اگر ایسا ہوا تو میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ پیر صاحب نے جمعرات کی رات سے عمل شروع کرنے کو کہا تھا۔
وہ عمل پورے 7 دن تک یعنی بدھ کے روز تک جاری رہتا۔ اس دن منگل تھا، اس لیے میں اطمینان سے سو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا دل خود بھی بہت خوفزدہ تھا کہ میں قبرستان میں آدھی رات کے بعد اکیلی کیسے جاؤں گی، پھر کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر غسل کرنا اس سے بھی بڑا مرحلہ تھا۔ اگر کوئی مجھے اس حالت میں وہاں دیکھ لیتا تو پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ آدھی رات کے بعد قبرستان میں بھلا کون آئے گا۔ بدھ کے روز آدھی رات گزرنے کے بعد ہم دونوں گھر سے نکلے۔ پانی کی بھری ہوئی بالٹی اور ایک ڈونگا ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ رات کے سناٹے میں تو مجھے درخت بھی ایسے لگ رہے تھے جیسے لمبے لمبے بھوت کھڑے ہوں۔ قبرستان وہاں سے کافی دور تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں ہم دونوں تھکن سے چور ہو گئے۔ ایک تو راستہ کچھ زیادہ تھا، دوسرے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر چلنے میں مزید دشواری ہو رہی تھی۔ قبرستان کے داخلے میں 2 راستے تھے، دوسرا راستہ قبرستان کے دوسرے سرے پر تھا۔ مجھے یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ غسل کے بعد مجھے دوسرے راستے سے باہر نکلنا ہے۔ میں نے شیدا سے کہا، تو یہاں ٹھہرنے کے بجائے قبرستان کے دوسرے راستے پر جا کر میرا انتظار کر۔ قبرستان کے دوسرے سرے پر تنہا جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ بیچاری میری محبت اور مروت میں اس پر بھی آمادہ ہو گئی۔ خیر میں نے پانی کی بالٹی اٹھائی اور دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں تو لوگ رات میں جاتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں، میں تو ایک تنہا لڑکی تھی۔ مجھے نہ صرف اندر جانا تھا بلکہ کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر غسل بھی کرنا تھا۔ میں نے تو قبرستان کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی سن رکھی تھیں، بہت خوفناک کہانیاں کہ گنہگار لوگوں کی روحیں بھوت بن کر قبرستان میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، مجھے ایک پرانی قبر نظر آئی۔ میں نے قبر پر جو ہی قدم رکھا ایک الو کی مجھے چیخ سنائی دی۔ میں تو بری طرح اچھل پڑی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے قبر پر بیٹھ گئی۔ اپنے کپڑے اتارے اور پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق صرف اللہ کو یاد کرتے ہوئے غسل کرنے لگی۔ میرے تو پورے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ پتہ نہیں کپکپی خوف کی وجہ سے تھی یا سردی کی وجہ سے، پر میرا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں نے پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق بہت اطمینان سے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے اور بالٹی اٹھا کر قبرستان کے دوسرے سرے کی طرف چل دی۔ خوف تو مجھے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ میں دل کڑا کر کے قبروں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار قبرستان کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن مجھے شیدا کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے سوچا شاید خوفزدہ ہو کر یا تو وہ واپس چلی گئی تھی یا پھر قبرستان کے اسی راستے پر موجود تھی جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا۔ میں ڈری سہمی وہاں تک پہنچی، لیکن شیدا وہاں بھی نہیں تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو شیدا لحاف میں لیٹی ہوئی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ چیخ مار کے اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تیرے جانے کے بعد میں کچھ دیر تو اس خیال سے وہاں کھڑی رہی کہ ابھی تو خوفزدہ ہو کر بھاگتی ہوئی آ جائے گی، لیکن تیرا تو بہت دل گردہ ہے۔ میں جب دوسرے راستے کی طرف چلی تو مجھے ایسا لگا جیسے قبرستان میں سے کوئی نکل کر میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ میں پلٹ کر بھاگی تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگا۔ میں نے تو پھر ایسی دوڑ لگائی کہ گھر آ کر ہی دم لیا۔ اس نے بھی میرا گھر تک پیچھا کیا، پر کون تھا وہ؟ وہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، اس کا قد تیری اس چھت سے بھی اونچا تھا، سر اتنا بڑا کہ تربوز لگ رہا تھا، اس کے لمبے لمبے ہاتھوں میں نوکیلے ناخن تھے، وہ چیختا ہوا میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شیدا کی بات سن کر تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی، لیکن پھر میں نے سوچا یہ شیدا کا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں سو گئے۔ سوتے میں بھی مجھے قبریں اور مردے نظر آ رہے تھے اور میں بار بار چونک کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ دوسرے دن شیدا کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اس حالت میں وہ میرے ساتھ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تنہا کیسے جاؤں گی۔ پھر مجھے اکبر کا خیال آیا، اپنی ہونے والی سوتن کا خیال آیا، تو میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں قبرستان کے اندر ایک ہینڈ پمپ دیکھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر سے پانی بھر کے لے جانے کی مشقت کیوں کروں، ہینڈ پمپ سے ہی بالٹی بھر لوں گی۔ اب کل کے مقابلے میں مجھے خوف کم محسوس ہو رہا تھا، اس کے باوجود کتوں اور جنگلی جانوروں کا ڈر تو تھا۔ میں ڈری سہمی قبرستان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوتے مجھے ایک مرتبہ پھر خوف نے گھیر لیا۔ میں نے ہینڈ پمپ سے بالٹی بھری۔ بالٹی بھرنے کے بعد میں پھر اس قبر پر پہنچی، کیونکہ پیر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ غسل مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی کرنا ہوگا۔ میں قبر پر بیٹھی تو مجھے ایسا لگا جیسے قبر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے یہ کل بھی ٹوٹا ہوا ہو۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، کل تو خوف کے مارے میں نے تو ارد گرد کا جائزہ بھی نہ لیا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور غسل شروع کر دیا۔ ابھی میں نے تیسرا یا چوتھا ڈونگا ہی اپنے جسم پر ڈالا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ میں دھڑام سے قبر میں جا گری۔ میرے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے قبر کا مردہ حرکت کر رہا ہو۔ پھر وہ انگریزی میں بولا، ہوز دیئر؟ وہاں کون ہے؟ خوف کے مارے تو میری تو گھکی بن گئی کہ یہ مردہ انگریزی زبان میں بات کیوں کر رہا ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے میرے اوپر ٹارچ کی روشنی کی۔
وہ کوئی مردہ نہیں تھا بلکہ انگریز فوجی تھا جو اپنی یونٹ سے فرار ہو کر وہاں آ چھپا تھا۔ یہ بات مجھے اسی فوجی نے بتائی۔ وہ تو نہ جانے کب کا ترسا ہوا تھا، میں تو پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں برہنہ جا گری تھی۔ پھر میں چیختی رہی، کسمساتی رہی، لیکن ہونی کو نہ روک سکی۔ بعد میں اس نے مجھے قبر سے نکالا، میں نے اپنے کپڑے پہنے اور ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس چل دی۔ اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ کسی بھوت کا، نہ چڑیل کا، نہ مردے کا۔ میں گھر واپس پہنچی تو شیدا میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، نورا تو تو بہت دل گردے والی لڑکی ہے، تو ضرور کامیاب ہوگی، پر میں کل سے وہاں نہیں جاؤں گی۔ کیوں، کیا تیرے پیچھے بھی وہی بھوت لگ گیا تھا؟ ہاں شیدا، آج وہ بھوت میرے پیچھے لگ گیا تھا، میں نے اسے جواب دیا اور اجڑی اجڑی سی اپنی چارپائی پر گر گئی۔ میری ساس کہتی تھی کہ کام مت کر، میلی ہو جائے گی۔ آج تو میں واقعی میلی ہو گئی تھی، میں نے اکبر کی امانت میں خیانت کی تھی۔ پھر میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، بھول چوک کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں نے دوسرے ہی دن اکبر کو پیغام بھجوا دیا کہ مجھے آ کر لے جاؤ۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اولاد تو میری قسمت میں ہے ہی نہیں، ورنہ میرا عمل یوں ضائع نہ ہوتا۔ اکبر شام کو ہی آیا اور مجھے گھر واپس لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ نورا تیرے بغیر تو گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اکبر بھی مجھ سے یوں ملا جیسے ہماری شادی اسی دن ہی ہوئی ہو۔ میں اس کے بعد کھوئی کھوئی رہنے لگی، میرا عمل تو ادھورا رہ ہی گیا تھا، میری عزت بھی جاتی رہی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے زور کا چکر آیا، یوں محسوس ہوا جیسے ابکائی سے میری آنتیں باہر آ جائیں گی۔ میں ہینڈ پمپ کے پاس جا کر ابکائیاں لینے لگی۔ اماں بھاگی بھاگی آئی اور بولی، نورا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مجھے تو اماں صبح سے چکر اور ابکائیاں آ رہی ہیں۔ اماں کا چہرہ تو خوشی سے دمکنے لگا۔ وہ بھاگی بھاگی گئی اور گاؤں کی دائی حاجرہ کو بلا لائی۔ دائی خاصی عمر رسیدہ اور تجربے کار تھی۔ اس نے میرا جائزہ لیا اور اماں کو خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو، تم دادی بننے والی ہو۔ اماں تو خوشی کے مارے ناچنے اور کودنے لگی۔ اماں نے اسی وقت ایک آدمی دوڑا کر اکبر کو کھیتوں سے بلوا لیا۔ اکبر بھی یہ خوشخبری سن کر دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت ایک آدمی بھیج کر سیروں کے حساب سے گڑ منگوایا اور پورے محلے میں تقسیم کرایا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے تو گویا مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا۔ وہ تو مجھے ہل کر پانی بھی نہ پینے دیتی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اس گھر میں بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میری حالت خراب تھی، مجھے تو صرف دائی کی آواز سنائی تھی، مبارک ہو، تمہارا پوتا ہوا ہے۔ اماں نے اسی وقت خوشی کے مارے پورے گاؤں کو کھانا کھلایا۔ اکبر بھی بہت خوش تھا۔ بچے کو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا، یہ تو بالکل کسی انگریز کا بچہ لگتا ہے۔ اس کی سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال اور نیلی آنکھیں تھیں۔ اس کے فوجی انگریز باپ کے بھی سنہرے بال اور نیلی آنکھیں تھیں۔ اس کے فوراً بعد پاکستان بن گیا اور ہم لوگ پاکستان چلے آئے۔ یہاں اکبر نے آ کر کپڑے کی تجارت شروع کی۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ 4-5 سال بعد ہی اس نے نہ صرف گاڑی خرید لی بلکہ ماڈل ٹاؤن میں ایک بنگلہ بھی بنا لیا۔ پاکستان آنے کے 10 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف پوتے کو گود میں کھلایا بلکہ بیٹے کی دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی دیکھی۔ اکبر نے اپنے بیٹے کا نام انور رکھا تھا۔ اس نے انور کو بہترین اسکول میں داخل کرایا اور جب وہ جوان ہوا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیج دیا۔ پھر وہ وہاں ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مجھے اس کے جانے کا ذرہ برابر بھی صدمہ نہیں تھا۔ ہاں، اکبر اسے یاد کر کے بہت آبدیدہ ہو جاتا تھا۔ انہیں تو آج تک اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ انور ان کا بیٹا نہیں تھا۔ پھر سنا تھا کہ وہاں اس نے میم سے شادی کر لی تھی اور اب اس کے بھی جوان بچے ہیں۔ عمل ادھورا رہنے کے باوجود میرے بچے کا ہو جانا اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ وہ ایک ڈھونگی پیر تھا۔ وہ صرف بکروں کے بہانے پیسے لیتا تھا اور عورتوں سے غلط کام کرواتا تھا۔ اس نے مجھے اولاد پیدا ہونے کی لالچ دیکھ کر کس قدر بڑا گناہ کروایا۔ میں ہر وقت نادم اور شرمندہ رہتی تھی اور میں یہی کہتی تھی کہ میں نے جو نادانستگی میں گناہ کیا تھا، اللہ پر توکل کرنے کی بجائے اس ڈھونگی پیر کی باتوں میں آ کر میں جو اتنے بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی، تو پھر اس انگریز فوجی کا قبر میں چھپنا، میرا عزت لوٹنا، حمل ٹھہرنا اور ناجائز بچہ پیدا ہونا، یہ سب اس گناہ کی ہی سزا تھی۔ اسی لیے اگر اللہ پاک اولاد سے نہیں نوازتے تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوگی۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کسی بھی پیر فقیروں کے پاس جا کر گندے عملیات سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی گناہ کرنے کی سزا اس دنیا میں ہی بھگتنا پڑے، جیسا کہ میں نے اس ناجائز بچے کی صورت میں بھگتی۔